Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today I am here with another important video. In this lecture, I will share some important tips that will help you to achieve your goal. Now let's start discussion. The first point is hard work. ये हार्ड वर्क को थोड़ा सा समझने की हमें ज़रूरत है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके कैसे चला जा सकता है। सबसे पहले तो यह है कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करो, उस पर आप फुल एफ़र्ट करो। इतनी एफ़र्ट करो कि आप उसको शौक़ से करो अपने काम को। ऐसे एफ़र्ट करो कि जो आपको बाकी बच्चों से डिफ़रेंशिएट कर रही हो। आप एक स्टेप आगे हो, आपको पता हो कि मेरा गोल बड़ा है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं उस गोल तक पहुंच सकूं। कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी आपको, और वो एफ़र्ट सिर्फ उसी वक्त आ सकती है जब आप अपने ईमानदारी के साथ और शौक़ के साथ अपने काम को करो। एज़ अ बर्डन समझ के आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई ना करो, या कोई भी दूसरा काम जो आप कर रहे हो, जो आपको एट द एंड जिसमें आपको कुछ आउटपुट चाहिए, उसको इनपुट आप बहुत ईमानदारी के साथ दो कि आप सही आपको ऐसा पता हो कि भाई मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे इस काम को एज़ अ बर्डन के तौर पे नहीं करना, बल्कि ईमानदारी, शौक़ और मोहब्बत से इस काम को करना है। वैसे भी हम जिस भी काम से मोहब्बत शुरू कर देते हैं ना, फिर वो हमारे लिए बोझ नहीं आता। तो अगर हम पढ़ाई तो हमें सब बच्चों को पता है, ऑफ कोर्स इस लेवल पे हमें हर बच्चे को पढ़ना ही पड़ता है, यानी एक काम हमने करना ही करना है। लेकिन अगर हम उसी काम को थोड़ी सी शौक़ से, मोहब्बत से और इंटरेस्ट लेके हम उस काम को करेंगे, तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी काम को बर्डन समझेंगे कि ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये सब कुछ जब हम सोचेंगे ना, तो फिर हमारे लिए वो काम मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हमें वो काम करना ही है। हम इस लेवल पे ये नहीं कह सकते कि हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब पढ़ना हमने है ही है, तो ये एक काम हमने करना ही है। लेकिन अगर हम वही काम को थोड़े से शौक़ से और इंटरेस्ट से कर लेंगे, तो ऑफकोर्स हमारे लिए वो काम आसान हो जाएगा और उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। इसके मुकाबले में ये कि अगर आप वो काम को एज़ अ बर्डन समझो, तो उसका आउटपुट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। तो फिर काम तो फिर भी उस वक्त में हो ही जाएगा, वक्त फिर भी गुजर ही जाएगा। लेकिन अगर वही हम ईमानदारी के साथ शौक़ से और इंटरेस्ट लेके कर लेंगे, तो वही काम हमारे लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है लक। अक्सर हम ये सुनते हैं कि बोर्ड के पेपर्स में लक चलती है, कि अगर किसी बच्चे ने अपना 100% दिया है, एक बच्चे ने बहुत एफ़र्ट किया है और एट द एंड उसका रिज़ल्ट फिर भी उतना अच्छा नहीं आया, तो वो कभी कभी तो इंसान की बेशक अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है कि उस बच्चे ने अपनी तरफ से 100% दिया, उसके बावजूद उसका रिज़ल्ट उस तरह का नहीं आया जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी। तो उसकी वजह तो ये बेशक हो सकती है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए आजमाइश रखी हो कि मैं इसको किसी और वक्त से बेहतर तरीके से नवाज दूँगा, इस सेंस में हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी मेरी नज़र में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो हमारी लक को, हमारी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपका अल्लाह ताला के साथ रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आप अपने पूरे दिन के 24 आवर्स में अपने अल्लाह ताला को कितना टाइम दे रहे हैं, कि आप सिर्फ दुनियावी किताबों में लगे हुए हैं और आपको कोई पता नहीं है कि आपने अपनी नमाज़ पढ़नी है, अपना कुरान पढ़ना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी नमाज़ें पूरी करें, सब कुछ बाद में है। सबसे पहले ये कि आपका अपने अल्लाह ताला के साथ रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको इंतहाई स्ट्रॉन्ग कर लें। जब आप दिन में 5 बार अपने अल्लाह के हुज़ूर जाएंगे, तो आप ज़रूर अपने आप को एक सिक्योर फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। हर बार आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि मैं एक स्ट्रेंथन होके उठती हूँ हर बार जाए नमाज से। और उसके अलावा फिर आप जब हर 5 थोड़ी देर बाद अपने अल्लाह के पास जा रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, और जब वो दुआ कर रहे हैं तो आप अल्लाह ताला को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आप बार बार उन गोल्स को, उन ड्रीम्स को अल्लाह ताला के सामने बयान कर रहे हैं। वो सारा कुछ आपका ज़हन भी सुन रहा है, और फिर वो आप हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई मैंने अपना गोल अचीव करना ही करना है। इसके अलावा दुआ के ना 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जो वो दुआ जो आप अपने हक़ में करते हैं, और एक वो दुआ होती है जो कोई आपके लिए करता है। और बेशक अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनते हैं, लेकिन जो कोई आपके लिए दिल से दुआ करता है ना, वो दुआ आपको बहुत जल्दी लगती है। तो कोशिश करें कि आप दुआ करने की बजाय दुआएं लें। आप ऐसे काम करें कि लोग आपके लिए दुआ करें। उसके बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट रिस्पेक्ट का है। रिस्पेक्ट कभी भी ना दिखा के नहीं होती, बल्कि रिस्पेक्ट हमेशा दिल से होती है। जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब कोई क्लास में कोई टीचर आते हैं, वो अपना लेक्चर डिलीवर करके चले जाते हैं, हम सारे बच्चे बैठे हैं, हम
ایسے ہی کوئی چھوٹی موٹی بات کر دیتے ہیں کہ ٹیچر نے آج یہ کیا، ٹیچر نے یہ جملہ بول دیا، ٹیچر نے ایسی ڈریسنگ کی، ٹیچر کا کسی فزیکل اپیئرنس پہ ہم کمنٹ پاس کر دیتے ہیں. دیٹ سو بیڈ. مطلب یہ بہت بہت بری بات ہے. ہم ٹیچرس کے نک نیمز رکھ لیتے ہیں، یہ انتہائی بری بات ہے. بظاہر ہمیں اس وقت فیل نہیں ہوتا کہ ہم 10 بچے بیٹھے ہیں گروپ میں، ہم ڈسکس کر لی، بات ختم ہوگی، لیکن وہ چیز آپ کے فیوچر کو اتنا افیکٹ کر رہی ہوتی ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہم جب ٹیچر سامنے آتا ہے تو ہم کبھی بھی وہ چیز ٹیچر کو ظاہر نہیں کرتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیچر، ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ٹیچرس کی، بٹ ایسا نہیں ہے. رسپیکٹ وہی ہے جو آپ کسی کے غیر موجودگی میں اس کو کس طرح آپ اس کو سوچ رہے ہو اس کے بارے میں. اور اس چیز سے آپ کو بہت اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایسی کوئی بھی گوسپس ہوں، ان سے بہت بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے. اس وقت بندہ نہیں فیل کرتا کہ یہ کتنا ڈیمیجنگ اور ہارمفل ہے آپ کے لیے، لیکن یہ چیز آپ کے فیوچر کے بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس لیے آپ اپنی ٹیچرس کی، اپنے پیرنٹس کی، اپنے ارد گرد لوگوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کریں. اور صرف یہ نہیں کہ ان کو دکھانے کے لیے، صحیح دل سے آپ کو واقعی میں پتہ ہو کہ بھائی میں نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ ان کو پتہ چلے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. اسی طرح وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے، ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، وہ ضرور آپ کی قسمت کو بدل دیں گی. اور پھر ہم یہ کہنے کے لیے نہیں رہیں گے کہ ہمارے مارکس اچھے نہیں ہیں، ہم نے حالانکہ ایفرٹ 100% کی تھی. اس کے پیچھے بہت زیادہ ہاتھ اس لک کا ہوتا ہے جو آپ لک بنا رہے ہوتے ہیں. وہ لک اس طرح ہی بن رہی ہوتی ہے جب آپ لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ چیزیں آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہیں. اس کے بعد تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سیلف بلیف. کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے کے بعد آپ خود پہ کتنا یقین کرتے ہیں، آپ خود کتنے کانفیڈنٹ ہیں، اپنے ڈریمز اور گولز کو لے کے آپ کتنے سیریس ہیں. اس کے بعد نا کئی بچے، ہم میں سے بہت سارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو خود کو ہی پہلے ایکسیپٹ نہیں کرتے. پہلے آپ خود کو ایکسیپٹ کریں، آپ خود کو اون کریں کہ میں اس طرح کر سکتی ہوں، میرے اندر یہ ایبیلٹی ہے. ہم بہت سے لوگ اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کوالٹی ہے، یہ اس طرح ہے، اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے. تو ہم خود سیلف گرومنگ پہ فوکس نہیں کرتے. ہم بس دوسروں کو دیکھ کے بس موٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں کہ یہ اس طرح، یہ اس طرح، یہ بہت اچھا ہے. لیکن ہم کبھی خود کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر یہ خامی ہے، میرے فیس پہ پمپلز ہیں، میں اتنی کانفیڈنٹلی بات نہیں کر سکتی، میں بہت شائع ہوں. یہ سب کچھ میٹر نہیں کرتا. سب سے پہلے اس کے لیے یہی کرنا ہے کہ آپ نے خود پہ یقین کرنا ہے کہ بھئی میں یہ کام کر سکتی ہوں. سب سے پہلے فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ خود کو آپ کیا سٹوری سنا رہے ہیں. ہمارے مائنڈ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، یا اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا مشکل ہے، کیا آسان ہے، یا میں کیا کر سکتی ہوں، کیا نہیں کر سکتی. یہ آپ خود اپنے مائنڈ کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں بہت شائع ہوں، میں لوگوں میں بات نہیں کر سکتی. یہ سب کچھ ہم خود اپنے مائنڈ کو سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو کیا سٹوری سنا رہے ہیں. یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا بتاتے ہیں. اور آپ جب تک خود کو روز بتائیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں، آئی کین، آئی ول، اس طرح آپ کے اندر بہت سا کانفیڈنس آئے گا. آپ لوگوں سے بات کر سکیں گے. اور خود کو کبھی بھی کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی ضرور دی ہوتی ہے جو اس کو باقیوں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. بس ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ ہم اس کوالٹی کو ڈھونڈ لیں. جب آپ اس کوالٹی کو ڈھونڈ کے اس کو پالش کر لیں گے نا، پھر آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا ہو جائے گا. اس کوالٹی پہ بس تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ ہم موٹیویٹڈ نہیں رہتے. ہمیں اسکول میں، کالج میں، اکیڈمی میں ٹیچرز وقتی طور پہ 10-20 منٹ کا سمجھا دیتے ہیں کہ آپ اپنے گول سے موٹیویٹڈ رہیں، اپنے فیوچر کا سنسیئر رہیں. ہم وقتی طور پہ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. 2-3 دن ہم اچھے سے اپنا کام کرتے ہیں، ٹائم نہیں ضائع کرتے، بہت محنت سے پڑھ لیتے ہیں. پھر 3-4 دنوں بعد پھر ہماری وہ موٹیویشن زیرو ہو جاتی ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو لوگ روز آ کے آپ کو موٹیویٹ کریں گے. روز کوئی نہ کوئی ٹیچر آپ کو سمجھائے گا، روز آپ کے پیرنٹس آپ کو کہیں گے، آپ کے سبلنگز آپ سے کہیں گے. کوئی نہیں آپ کو آ کے روز موٹیویشن دے گا. 2-3 بار دے لیں گے، اس کے بعد کیا؟ ہر 3-4 دنوں بعد تو کوئی نہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے آئے گا. تو اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اپنے لیے خود ایسے گولز کریں کہ میں نے اپنے ان گولز کو اچیو کرنا ہے. اپنے ان گولز کو بار بار اپنے ذہن کے اندر سوچیں. اپنے وال پیپر ایسا رکھ لیں موبائل کا، یا اپنے ارد گرد ایسی چیزیں رکھ لیں جو آپ کو آپ کے گول سے، اپنے ڈریم سے قریب کریں. آپ
اور میں آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے لانگ ٹرمز گول بنائیں، آپ اپنا سوچیں کہ میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، میں نے کیا بننا ہے۔ ایٹ دا اسٹیج آف 9th 10th، ایٹ دا اسٹیج آف FSC، آپ کو ان سچ میں ایسا بہت زیادہ فیوچر کے بارے میں سوچنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی بندہ بہت انزائٹی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ اپنے شارٹ ٹرم گولز رکھیں کہ میں نے اس ویک میں یہ کرنا ہے، میں نے اس سال اتنے % مارکس لینے ہیں، میں اتنے % لے سکتی ہوں، میں نے اپنے مڈ ٹرم ٹیسٹ میں، اپنے اینول ٹیسٹ میں اتنے مارکس لیے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی میں اپنے سال کے اینڈ پہ یہ کام کر سکتی ہوں، میں اپنی پوزیشن مینٹین کر سکتی ہوں، میں بورڈ میں پوزیشن لے سکتی ہوں، میں اتنے % مارکس لے سکتی ہوں۔ آپ اس طرح اپنے شارٹ ٹرم گولز بنائیں، اپنا ایئرلی گول بنائیں، اپنا منتھلی گول بنائیں، اپنا ڈیلی سوچیں کہ میں نے آج اتنا کام کرنا ہے، بس پھر آپ نے اتنا کام کر کے سونا ہے۔ آپ نے اس کے بعد نہیں دیکھنا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے کہیں آؤٹنگ پہ جانا ہے، سب کچھ نہیں سوچنا۔ آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ میرا گول کیا تھا۔ جب اپنی گول کے ساتھ آپ اسٹرک رہیں گے نا، تو آپ خود بخود موٹیویٹڈ رہیں گے، پھر آپ کو کسی ٹیچر کے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، جو وہ موٹیویشن جو ہر 3-4 دن بعد آپ کو دوبارہ سے ڈوز کی طرح ضرورت پڑتی ہے، ایسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے گول سے موٹیویٹڈ رہنا ہے، آپ اپنے گولس کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے۔ میرے اکارڈنگ تو یہ 3 بہت میجر رولز ہیں، بہت میجر ٹپس ہیں، جو آپ کو آپ کی کامیابی، آپ کے گولز، آپ کے ڈریم سے بہت قریب کر دیتی ہیں۔ ہارڈ ورک، سیلف بلیف اینڈ لک۔ اور لک بنانے کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بے شک میں نے آپ کو پھر وہی بات ریپیٹ کروں گی میں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ضرور ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے، کسی سے لے کر بھی آزماتا ہے، لیکن آپ نے ہر حال میں صبر اور شکر ہی کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اینڈ پہ تو ایفرٹ کریں گے، ہم اپنے آپ کو تو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم خود کو ایک بہترین انسان اور ایک بہترین مسلمان تو ضرور بنائیں گے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ لوگوں سے دعائیں لیں، ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں، لوگوں کے ہیلپ کریں، دل سے لوگوں کو رسپیکٹ دیں، تاکہ رسپیکٹ وہ وہی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنا دیتے ہو اتنی آپ کی طرف واپس آتی ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں، اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن بہت زیادہ اسٹرانگ کریں۔ آپ جب بھی پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ ربی زدنی والی دعا پڑھیں، ربی یسر والی دعا پڑھیں۔ یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد آپ اپنا کام یاد کرنا شروع کریں، آپ کو کلیئر ڈفرینس فیل ہوگا کہ واقعی ہمیں سبق جلدی یاد ہوا ہے، ہمارے وقت ٹائم میں بہت زیادہ برکت ڈلی ہے۔ اس کے علاوہ بھی نا کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ چیٹنگ سے اوائڈ کریں۔ مطلب ہماری یہ ایجوکیشنل سسٹم میں بہت بڑا فالٹ آ چکا ہے کہ ہم چیٹنگ کو بہت نارملائز کر چکے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ہی کامن بات ہے کہ ہمارا کوئی ٹیسٹ ہے اور اس کو ہم چیٹ کر رہے ہیں دوسروں سے۔ اب تو موبائل سے بھی بچے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیٹ GPT کر رہے ہوتے ہیں، گوگل سرچ کر رہے ہوتے ہیں، بکس کا انہوں نے PDF فارم میں رکھی ہوتی ہے، وہاں سے دیکھ کے ٹیسٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ کی کلاس میں ٹیچر موجود ہے، اس کو نہیں پتہ چلا کہ آپ نے کس طرح نمبر لیے، آپ کے جو چیکر تھا، ایگزامینر تھا کلاس میں، اس کو نہیں پتہ چلا کہ آپ نے چیٹنگ کر کے لکھا ہے یا کس طرح بھی لکھا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ ٹیسٹ کیسے کیا ہے، آپ کے جو 20 میں سے 20 مارکس آئے ہیں وہ کتنے آپ کے اپنے ذاتی ہیں۔ یہ بات صرف آپ جانتے ہیں، اور مستقبل بھی نا آپ کا ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہوں۔ آپ کو پتہ ہو کہ ایٹ دا اینڈ فائنل ایگزامز میں نے خود دینے ہیں، ادھر میرے ساتھ میری فرینڈ نہیں آئے گی مجھے چیٹنگ کرانے کے لیے، یا میری کلاس فیلوز نہیں ہوں گی، وہاں پہ میں موبائل لے کر نہیں جا سکتی۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہے۔ آپ بے شک کم نمبر لے لیں، لیکن اپنی محنت سے لیں۔ کہ آپ کو پتہ ہو 20 میں سے میرے اگر 15 مارکس آئے ہیں تو وہ میری اپنی محنت کے مارکس ہیں، میں نے اتنا کر لیا ہے۔ باقی جو تھوڑا بہت ہے وہ آپ اگلی بار ویکینڈ پہ کر لیں، چھٹیوں میں کر لیں، آپ کے پاس ٹائم ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس وقت ہی 20 آؤٹ آف 20 مارکس لے لیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی ڈیفیشنسی کو کلیئر نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کوشش کریں کہ آپ کی جو ارد گرد اسٹوڈنٹس ہیں، آپ جس کی جتنی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ اس کی ضرور ہیلپ کریں۔ اپنے جیسے جیلسی اور کمپیریزن جیسا فیکٹر مائنس کر دیں۔ 9th 10th کی اسٹیج پہ نا ہمارے لیے یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود پہ کتنا کام کر رہے ہیں، ہم بس دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارا مائنڈ سیٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے وہی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ کوئی کہ کتنا کر رہا ہے، میں جیسا کر لوں یا میں اس طرح کر لوں، یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ زندگی دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں کہ دوسرے سے کمپیریزن اور جیلس ہونے کے علاوہ بندے کو بہت بعد میں جا کے یہ چیز ریلائز ہوتی ہے کہ کمپیریزن تو کچھ بھی نہیں تھا، میں جن کے ساتھ کمپیریزن کر رہی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ بہت دنیا باہر ایسی ہے کہ جو اس کلاس روم سے باہر ہے اور وہ بہت اچھی ہے، ہم سے بہت گنا بہتر ہے، اور ہم یہاں پہ
ایک دو نمبرز کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹیچر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹیچر سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، کئی بچے آپس میں ہو رہا ہوتا ہے آپ کی یہ پوزیشن، آپ کے اتنے مارکس ہیں، یہ سب کچھ بھی میٹر نہیں کر رہا ہوتا بالکل بھی. آپ بس صرف وہ میٹر کرتے ہیں کہ آپ خود پہ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کتنا پالش کر رہے ہیں آپ نے آنے والے فیوچر کے لیے. اس کے علاوہ ایک کمپیریزن، ایک نیگیٹو اسپیکٹ میں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن کمپیریزن ایک پازیٹیو بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اتنے مارکس لے لیے ہیں، میں نے نیکسٹ ٹائم کتنے مارکس لینے ہیں. آپ خود کا آپ کا اپنے ساتھ کمپیریزن ہو کہ میں نے پچھلی بار یہ کیا تھا، اس بار میں نے کتنا کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے آپ کے مینٹرز ہوتے ہیں جو آپ جن کو دیکھیں اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ ضرور دیکھیں، آپ اس کا کمپیریزن بے شک کر لیں کہ یہ چیز اس کی میرے سے بہتر ہے، میں اپنی امپروو کر لوں. لیکن جلسی کا فیکٹر نہیں آنا چاہیے بالکل بھی. جلسی بھی آپ کی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو بہت برا گراتی ہے، بہت بہت برا گراتی ہے. اس کے علاوہ اپنے ٹائم کو وائزلی یوز کریں. وقتی طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر دن 100% پروڈکٹیو ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. بندہ ہر روز ایک جیسی ایفرٹ نہیں کر سکتا، ایک جیسا آؤٹ پٹ نہیں خود کو دے سکتا. ضرور بندہ کسی دن بہت لیزی ہوتا ہے، بندہ اتنا کام بالکل بھی نہیں کرتا، تو اٹس اوکے. مطلب اس میں آپ نے کوئی ڈس ہارڈن والی بات نہیں ہے کہ آج تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. لیکن آپ نے جان بوجھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. آپ رات کو سونے سے پہلے چیک کریں کہ آپ آج کے پورا دن میں کتنا پروڈکٹیو رہے، جتنا آپ نے گول سوچا تھا آپ نے اتنا اچیو کر لیا. خود کا ایک بار سوچ کے سویا کریں تاکہ اگلے دن جب آپ اٹھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں کل اتنا نہیں کر سکی جتنا مجھے کرنا چاہیے تو لیکن میں نے آج کا دن ویسٹ نہیں کرنا، مجھے آج 100% پروڈکٹیو رہنے کی کوشش کرنی ہے. بندہ کسی روز ہر دن 100% پروڈکٹیو نہیں رہ سکتا، 100% پازیٹیو نہیں رہ سکتا، بٹ ہم اپنی ایفرٹ تو 100% کر سکتے ہیں نا، کہ میں جتنا کر سکتی ہوں اتنا تو میں ایٹ لیسٹ کروں نا. اس کے علاوہ اپنا تھوڑا اسکرین ٹائم بھی لمٹ کریں. اب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر بچے کے پاس اب موبائل ہے، ہر نیٹ ہے، ہم بہت سا ٹائم اپنے اس پہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ سب کچھ یہیں پہ رہے گا، لیکن ہمارا مستقبل جو اس وقت بن رہا ہے، ہمارے جو 9th 10th فرسٹ تک کے 4 سال ہیں جو ہمارے مستقبل کو شیپ کر رہے ہیں، یہ نکل جائے گا. لیکن موبائل، انٹرنیٹ، سب کچھ یہیں پہ رہے گا، لیکن یہ ٹائم گزر جائے گا. ہم دوبارہ اس وقت کو لا کر دوبارہ ایفرٹ کر کے دوبارہ اچھے مارکس لے کے اچھی یونیورسٹیز میں جا کے اپنا کریئر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ چیزیں ہم بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح تھوڑا سا خود کو بتائیں تاکہ آپ تھوڑا موٹیویٹڈ رہیں، آپ تھوڑا کم ٹائم ویسٹ کریں. اس کے علاوہ جو آپ بس نا یہ سوچ لیا کریں کہ یہ میرا پڑھنے کا ٹائم ہے، مطلب یہ 2 گھنٹے میرا پڑھنے کا ٹائم ہے، اس 2 گھنٹے کے دوران میں نے موبائل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ بے شک اپنا ٹائم فکس کر لیں کہ میں اس کے بعد گھنٹہ موبائل یوز کروں گی، بے شک کریں، لیکن اس 2 گھنٹے کے دوران جب آپ پڑھ رہے ہیں وہ واقعی میں پڑھائی کا ہی ٹائم ہونا چاہیے. اس کے دوران آپ کو موبائل نہیں ہونا چاہیے. ظاہر بات اگر آپ کو سرچ وغیرہ کرنا ہے تو آپ کو موبائل ہو، لیکن آپ کو اتنے آپ خود کو اسٹرانگ کر لیا ہو آپ نے کہ آپ کوئی اور ایپ کی طرف نہ دیکھیں. آپ اپنا گوگل یوز کریں، چیٹ GPT یوز کریں، ان چیزوں کو ضرور یوز کریں، لیکن بہت پازیٹیو نظر سے. مطلب جو آپ کا ٹائم پڑھنے کا ہے وہ بس پڑھنے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ ہم نے اور کچھ نہیں کرنا. اس لیے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو ضرور سیلیبریٹ کریں. آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ میرے آج اتنے مارکس آئے، میرا یہ ٹیسٹ ہوا، میں نے اس میں اتنا لیا. اپنے گھر والوں کو ضرور اپنے ساتھ انگیج کریں تاکہ وہ آپ کو اپریشیٹ کریں، آپ خود کو اپریشیٹ کرتے رہیں. اس طرح آپ بہت جلد ایک پیسفل سکسیزفل لائف حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. دس از آل فار ٹوڈے. ریممبر می ان یور پریئرس. تھینک یو. اللہ حافظ.